खुदा यीशु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आप सबों को नेशनल चर्च की ऑनलाइन सर्विस में मैं खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज की इबादत हम सब के लिए तसल्ली, इत्मीनान और खुशी का बायस हो। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। बहरवर के खालिक और मालिक मसीह यीशु में हमारे सच्चे ज़िंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करना चाहते हैं इन लम्हों के लिए कि जब हम तेरे सामने हाजिर हैं। प्यारे खुदा, तेरी सारी बरकतों के लिए, तेरे सारे प्यार के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। गुज़श्ता तमाम अयाम में तूने हमारी मुहाफ़ज़त की, तूने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर हम सबों को संभाले रखा। हम तेरा शुक्र अदा करना चाहते हैं। अब जबकि हम मिलकर प्यारे खुदा इस ऑनलाइन सर्विस के ज़रिए से मिलकर तेरी इबादत करना चाहते हैं, तो अपने दिलों को तैयार करते हैं ताकि प्यारे खुदा आज की सारी इबादत के वसीला से तेरा यस्सु नाम जलाल पा सके। उन तमाम ज़िंदगियों के लिए दुआ करता हूँ जो प्यारे खुदा अपने घरानों में है, इस वक्त अपने ख़ानदानों में है और प्यारे खुदा मिलकर इस इबादत में शामिल हैं। उन सब के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। प्यारे खुदा एक एक ज़िंदगी को छू कर अपनी बरक़ात से माला माल कर और प्यारे खुदा पूरे ख़ानदानों के साथ हो। अपना तसल्ली, इत्मीनान वाला हाथ उनके ऊपर बढ़ा कर रख। इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक तुम्हारा हादी और रहनुमा बन, क्योंकि ये सब कुछ मांगते तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में है, आमीन। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद की हम्दो सना करें। आइए मेरे साथ सियालकोट कन्वेंशन गीत की किताब में से हम गाएंगे ज़बूर नंबर 40 और उसका पहला हिस्सा। ज़बूर नंबर 40 और उसका पहला हिस्सा, मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतज़ारी। मेरे अजीज़ों, जब हम सब्र के साथ यहोवा पर अपना आसरा रखते, इंतज़ार करते हैं, इन हालात में जिनमें से हम गुज़र रहे हैं, इस वक्त हम सब्र के साथ इंतज़ार करें कि खुदावंद इन हालात को दूर करेगा, इन हालात को ठीक करेगा, क्योंकि ये हम सब का ईमान है। क्योंकि हम सब खुदावंद में उम्मीद रखते हैं कि हमारा खुदा इस बीमारी, इस वबा से भी बड़ा है, जो हमें फतह देगा और हमारी इस रफाकत को फिर से बहाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदावंद हूँ। मैं कौमों के दरमियान सर बुलंद होऊंगा, मैं सारी ज़मीन पर सर बुलंद होऊंगा। लश्करों का खुदावंद हमारे साथ है, याकूब का खुदा हमारी पनाह है। खुदा हम पर रहम करे और हमको बरकत बख्शे और अपने चेहरे को हम पर जलवागर फरमाए। पाक आराइश के साथ खुदावंद को सिजदा करो, आए सब अहले ज़मीन उसके हजूर कांपते रहो। आइए हम सजदे की दुआ करें। आए कादर मुतलक खुदा और कमाल रहीम बाप, तू उन सब के नज़दीक है जो सच्चाई से तुझे पुकारते हैं। हम तेरी मिन्नत करते हैं कि जब हम तेरी इबादत के लिए यहाँ जमा हुए हैं, तो हमारे दिलों को अपनी तरफ लगा, हमें अपने पाक रूह की मदद दे, हमारी शुक्रगुजारी और दुआएं कबूल फरमा। हम तेरे बच्चे तेरे कलाम पर भरोसा रख कर तेरे दीदार के ख्वासगार हैं और बड़ी आज़ी से तेरी मिन्नत करते हैं कि तू हमें अपना इत्मीनान अनायत फरमा, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, आए बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के मुआफ़ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। मेरे अजीज़ों, ये वो वक्त है जिसमें हम खामोशी में खुदावंद अपने खुदा के सामने झुक जाते हैं, अपना ध्यान खुदावंद की तरफ लगाते हैं और उन सब बातों का इकरार करते हैं जो उसकी नज़र में गुनाह है। आइए चंद लम्हे खामोशी में हम खुदावंद खुदा के सामने उन सब बातों का इकरार करें।
میرے عزیزو، آئیے گناہوں کے اس اقرار میں ہم سب شامل ہوں اور ہم سب مل کر کہیں، آئے خدا ہمارے باپ، ہم نے خیال، قول اور فعل سے تیرے خلاف گناہ کیا ہے۔ ہم نے سارے دل سے تجھ سے محبت نہیں کی، اور نہ ہم نے اپنے پڑوسیوں سے اپنی مانند محبت کی ہے۔ ہم منت کرتے ہیں، ہم پر رحم فرما، ہمیں گناہوں سے پاک کر اور ہماری مدد کر کہ ہم اپنی برائیوں پر فتح حاصل کریں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے آمین۔ قادر مطلق خدا، ہمارے خداوند یسوع مسیح کا باپ کسی گنہگار کی موت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی بدی سے باز آ کر زندہ رہے، اور اس نے اپنے خادموں کو یہ اختیار اور حکم دیا کہ وہ اس کے بندوں کو جو توبہ کرتے ہیں ان کے گناہوں سے مخلصی اور معافی پانے کی خبر اور حکم سنائیں۔ وہ ان سب کو جو سچی توبہ کرتے اور اس کی مقدس انجیل پر بے ریا ایمان رکھتے ہیں مغفرت اور مخلصی بخشتا ہے۔ پس آؤ ہم اس کی منت کریں کہ وہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق اور اپنا روح القدس بخشے، تاکہ جو کام ہم اس وقت کرتے ہیں اسے پسند آئیں، اور آگے کو ہماری باقی عمر صفائی اور پاکیزگی سے گزرے، تاکہ آخرکار اس کی ابدی خوشی میں داخل ہوں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے آمین۔ آئیے میرے عزیزو، ہم اپنے ایمان کا اقرار کریں اور ہم سب مل کر رسولوں کے عقیدہ کے ذریعے سے اپنے ایمان کا اقرار کریں۔ سب مل کر کہیں، میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر، جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کنواری مریم سے پیدا ہوا، پینتوس پلاطوس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا، عالم ارواح میں اتر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، اور خدا قادر مطلق باپ کی دائنی طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیہ کلیسیا پر، مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر۔ آمین۔ میں بعد میں آنے والے اپنے تمام بہنوں اور بھائیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ایسٹر کے بعد کے تیسرے اتوار کی عبادت میں آپ سبوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ یہ عبادت ہم سب کے لیے تسلی اور اطمینان کا باعث ہو۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آپ جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان چھوٹے بچوں کے ساتھ، ان سب کو بھی خداوند بڑی برکت دے۔ ہم سب جو اپنی چرچ کی رفاقت کو مس کر رہے ہیں، جہاں پر ہر سنڈے ہم مل کر اکٹھے ہوتے اور یہ خداوند کی عبادت کرتے تھے، ہم سب اس کو مس کرتے ہیں، لیکن ہم خدا کا اس بات کے لیے بھی شکر ادا کرتے ہیں، اس ٹیکنالوجی کے لیے، کہ جس کے تھرو ہم سب مل کر عبادت کر سکتے ہیں، خداوند کی حمد و ثنا کر سکتے ہیں، خداوند کی تعریف کر سکتے ہیں، اور خداوند کے نام کو جلال دے سکتے ہیں۔ آئیے چند لمحوں کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں، اور یہ وہ وقت ہے کہ ہم دعا مانگیں گے ان تمام عزیزوں کے لیے جو بیمار ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے جو ضرورت مند ہیں، اپنے ملک کے لیے دعا مانگیں گے، ان حالات کے لیے دعا مانگیں گے جو کرونا وائرس کی وجہ سے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ہیں، اور ان حالات کے لیے ہم دعا کریں گے، سب مل کر دعا کریں گے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب ہم مل کر دعا کرتے ہیں، خدا ہماری دعا کو سنتا اور جواب دیتا ہے، اور ملک اور شہر سے وبا کو بھی دور کر دیتا ہے۔ تو آئیے میرے عزیزو، یہ وہ وقت ہے کہ جس میں ہم سب اپنی دعائیں اور مناجات خداوند کے حضور رکھیں۔ اگر آپ کی کوئی شخصی مناجات ہے، اگر آپ کی کوئی شخصی دعا ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں، تو میرے عزیزو ابھی وقت ہے کہ ہم اس دعا کو بھی خداوند کے سامنے رکھیں۔ اور اگر ہمارے ارد گرد کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں اور ان کی کوئی
درخواستیں ہیں، بیماری کی درخواستیں ہیں، تو ان کے لیے بھی ہم دعا کریں۔ تو آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور ہم دعا مانگیں۔ برابر کے خالق اور مالک مسیح یسوع میں ہمارے سچے زندہ جلالی آسمانی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں آج تیرے پاک سبت کے لیے۔ گو پیارے خداوند، ہم مل کر گرجا گھر کے اندر تو نہیں عبادت کر پائے، لیکن ہم اس ٹیکنالوجی کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں جس کے وسیلہ سے پیارے خداوند ہم سب مل کر تیری عبادت کرتے ہیں۔ اس وقت ان تمام پیارے خداوند خاندانوں کے لیے، عزیزوں کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں جو مل کر تیرے سامنے حاضر ہیں، اپنے گھروں میں ہیں۔ پیارے خداوند ان زندگیوں کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ نیشنل چرچ کے لیے تیرا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پیارے خداوند۔ کلیسیا کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، تمام خاندانوں کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں پیارے خداوند۔ ایک ایک خاندان پر پیارے خداوند اپنے سلامتی اور فضل والے ہاتھ کو بڑھا دے پیارے خداوند۔ ایک ایک خاندان کو میں تیرے پاک لہو میں چھپا دیتا ہوں کہ پیارے خداوند تو ہی ہے جو مشکل اور مصیبت میں ہمیں سنبھالنے والا ہے، تو ہی ہے جو ہمیں آگے پیچھے سے گھیرے رکھتا ہے پیارے خداوند، تو ہی ہے جو ہماری محافظت کرتا ہے پیارے خداوند۔ تو نے ہمیں اس وبا سے محفوظ رکھا، ہم تیرا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں پیارے خداوند۔ اپنے خاندانوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اپنے چرچ کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں پیارے خداوند۔ میں ساری ایگزیکٹو کمیٹی اور ان کے خاندانوں کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، اس ٹیم کے لیے پیارے خداوند تیری برکت چاہتا ہوں، اس ٹیم کے ایک ایک ممبر کے ساتھ۔ میں اپنی رفاقت خواتین کی تمام خواتین کے لیے تیرا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں اور دعا مانگتا ہوں کہ تو اپنا سلامتی اور فضل والا ہاتھ ان کی زندگیوں پر بڑھا۔ اسی طور سے پیارے خداوند میں سنڈے اسکول کے تمام ٹیچرز کے لیے، بچوں کے لیے بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ گو وہ نہیں مل پا رہے، لیکن پیارے خداوند ایک ایک زندگی کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں، کیونکہ ایک ایک زندگی سے پیارے خداوند تو پیار کرتا ہے۔ میں پیارے خداوند اپنی یوتھ کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اپنی کوائر کو پیارے خداوند جس کو میں اس وقت مس کرتا ہوں ان کو بھی یاد کرتا ہوں۔ ایک ایک کوائر ممبر پر تیری برکت چاہتا ہوں پیارے خداوند۔ تو اپنا سلامتی اور فضل والا ہاتھ ایک ایک زندگی پر بڑھا کر رکھ کر ان کو برکت دے پیارے خداوند، پوری کلیسیا کو برکت دے۔ دعا مانگتے ہیں پیارے خداوند بیماروں کے لیے جن کو تو جانتا ہے پیارے خداوند۔ دوبارہ پیارے خداوند اپنے ان تمام عزیزوں کے لیے بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں اور منت کرتا ہوں کہ جب ہم مل کر پیارے خداوند تیرے سامنے حاضر ہیں اور پیارے خداوند اپنی مناجات، اپنی درخواستیں تیرے سامنے رکھ دیتے اور پیارے خداوند تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں کہ تو ہی خداوند ہے جو اپنا کان ہماری طرف لگاتا ہے، معجزات کا خداوند ہے۔ اگر پیارے خداوند ہاسپٹل میں کوئی ہے، اگر بیمار ہے پیارے خداوند، تو اپنا سلامتی اور شفا والا ہاتھ اس کی زندگی پر بڑھا، اس کو چھو اور پیارے خداوند اس کو کامل شفا سے تو تندرستی دے پیارے خداوند۔ تو ایک ایک زندگی کے ساتھ ہمارے ملک پر اور پوری دنیا پر پیارے خداوند تو رحم کر پیارے خداوند، اپنا رحم والا ہاتھ بڑھا دے اور پیارے خداوند اس کرونا وائرس کی وبا سے ہمارے ملک اور اس پوری دنیا کو پیارے خداوند تو صاف کر دے۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں پیارے خداوند، ہم جہاں بھی ہیں تو نے اپنا سلامتی والا ہاتھ ہماری زندگیوں پر بڑھایا۔ ہم ان تمام لوگوں کو یاد کرتے تھے پیارے خداوند جنہوں نے اپنے عزیزوں کو کھو دیا اس بیماری کے وسیلہ سے، تو ان کو بھی تسلی اور اطمینان دے۔ ہم پیارے خداوند ان تمام بیماروں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو اس وقت ہاسپٹلز میں، تو ان پر بھی اپنا سلامتی شفا والا ہاتھ بڑھاؤ پیارے خداوند۔ وہ زندگی اور موت کی جو جنگ لڑ رہے ہیں پیارے خداوند تو ان پر رحم کر۔ ہم ڈاکٹرز، نرسز کو پیارے خداوند، اپنے پیرامیڈیکل سٹاف کو پیارے خداوند یاد کرتے ہیں اس وقت، اپنی افواج پاکستان کو پیارے خداوند، تمام اداروں کو، صدر، وزیر اعظم کو، وزراء اعلیٰ کو، سب کو یاد کرتے ہیں، سب کے لیے حکمت اور دانائی مانگتے ہیں پیارے خداوند جس ملک کا انتظام سنبھالے ہوئے ہیں۔ ہم پوری دنیا میں جہاں جہاں ڈاکٹرز، میڈیکل پیارے خداوند ہاسپٹل میں کام کر رہے ہیں، جہاں جہاں پیارے خداوند یہ ساری سچویشن ہے، امریکہ کے لیے دعا کرتے ہیں پیارے خداوند، باقی سب ملکوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ تو اپنا سلامتی والا ہاتھ بڑھا اور پیارے خداوند رحم کر پیارے خداوند، اور اس ساری وبا کو اپنے یسوع نام کے وسیلہ سے پیارے خداوند تو ختم کر دے، اور پیارے خداوند ہماری ساری رفاقت کو بھی بحال کر۔ ہم تیرا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں پیارے خداوند اپنے ملک پاکستان کے لیے، اس پر سلامتی فضل والا ہاتھ بڑھا۔ اس وقت پیارے خداوند ہمارا ملک مشکل دور میں سے گزر رہا ہے، اس پر تیری سلامتی چاہتے ہیں، ایک ایک زندگیوں کے لیے، وہ زندگیاں جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں پیارے خداوند دعا مانگتے ہیں کہ تو ان کے لیے وسائل مہیا کر، لوگ مہیا کر پیارے خداوند، تاکہ وہ ان تک خوراک کو لے کے پہنچے۔ کہ میں نیشنل چرچ کے لیے تیرا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پیارے خداوند کہ جنہوں نے اپنی مٹھی کو کھولا پیارے خداوند، جنہوں نے اپنے دل کو کھولا تاکہ اپنے بہن بھائیوں کی مدد کی جا سکے۔ ایک ایک زندگی کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں پیارے خداوند جنہوں نے اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں پیارے خداوند اس پوری ٹیم کے لیے جنہوں نے مل کر پیارے خداوند اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ ایک ایک پیارے خداوند ٹیم ممبر کو تو زندگی اور سلامتی بخش
میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں پیارے خداوند رائیون ڈائسس کے لیے، اپنے تقدس ماں بشپ ڈاکٹر آزاد مارشل ان کے خاندان کے لیے تیرا سلامتی اور فضل والا ہاتھ پیارے خداوند پورے خاندان پر بڑھا رہے. تو اپنے بندہ کو پیارے خداوند کلیسیا پاکستان کے لیے، عالمگیر کلیسیا کے لیے، ترقی کے لیے، مضبوطی کے لیے پیارے خداوند بکثرت استعمال کرتا رہے. رائیون ڈائسس کے تمام خادموں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں پیارے خداوند. ہم پورے چرچ پاکستان کے لیے بھی تیری برکت چاہتے ہیں، پاکستان کی تمام کلیسیاؤں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. اور پیارے خداوند ہم سب مل کر بڑی عاجزی، انکساری اور حلیمی کے ساتھ اپنی ان مناجات اور درخواستوں کو تیرے حضور میں رکھتے ہیں، اور یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ تجھ سے مانگا تو نے ہمیں عطا کی ہے، کیونکہ یہ سب کچھ مانگتے تیرے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین. عزیزو، اب یہ وقت ہے کہ ہم خداوند کے زندہ کلام کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. ہمارے لیے آج کی جو پہلی مقرر کردہ تلاوت ہے وہ پرانے عہد نامہ میں سے صفنیہ کے صحیفے میں سے ہے. تو اس حوالہ کو پڑھنے کے لیے میں دعوت دوں گا مسز کرن شہزاد کو کہ وہ آئیں اور وہ ہمارے لیے آج کا یہ حوالہ تلاوت کریں. آج کی پہلی پاک تلاوت صفنیہ 3 باب اس کی 13ویں آیت سے لے کر باب کے آخر تک. اے بنت صیون نغمہ سیرائی کر، اے اسرائیل للکار، اے دختر یروشلیم پورے دل سے خوشی منا اور شادمان ہو. خداوند نے تیری سزا کو دور کر دیا، اس نے تیرے دشمنوں کو نکال دیا. خداوند اسرائیل کا بادشاہ تیرے اندر ہے، تو پھر مصیبت کو نہ دیکھے گی. اس روز یروشلیم سے کہا جائے گا ہراساں نہ ہو، اے صیون تیرے ہاتھ ڈھیلے نہ ہو. خداوند تیرا خدا جو تجھ میں قادر ہے وہی بچا لے گا. وہ تیرے سبب سے شادماں ہو کر خوشی کرے گا، وہ اپنی محبت میں مسرور رہے گا، وہ گاتے ہوئے تیرے لیے شادمانی کرے گا. میں تیرے ان لوگوں کو جو عیدوں سے محروم ہونے کے سبب سے غمگین اور ملامت سے زیر بار میں جمع کروں گا. دیکھ میں اس وقت تیرے سب ستانے والوں کو سزا دوں گا اور لنگڑوں کو رہائی دوں گا، اور جو ہانک دیے گئے ان کو اکٹھا کروں گا، اور جو تمام جہاں میں رسوا ہوئے ان کو ستودہ اور نامور کروں گا. اس وقت میں تم کو جمع کر کے ملک میں لاؤں گا، کیونکہ جب تمہاری ہین حیات میں تمہاری اسیری کو موقوف کروں گا تو تم کو زمین کی سب قوموں کے درمیان نامور اور ستودہ کروں گا. خداوند فرماتا ہے. خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سننے جانے پر خداوند کی برکت ہو. ہماری یہ دوسری تلاوت نئے عہد نامہ میں سے اعمال کی کتاب، اس کا 2 باب، اس کی 36ویں آیت سے لے کر 47ویں آیت تک. اعمال کی کتاب، اس کا 2 باب، اس کی 36ویں آیت سے لے کر 47ویں آیت تک. پس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے کہ خدا نے اسی یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا خداوند بھی کیا اور مسیح بھی. جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی، اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا کہ اے بھائیو ہم کیا کریں؟ پطرس نے ان سے کہا توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے، تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے. اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا. اور اس نے اور بہت سی باتیں جتا جتا کر انہیں یہ نصیحت کی کہ اپنے آپ کو اس ٹیڑھی قوم سے بچاؤ. پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا، اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے. اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں
اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ خدا ان کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ آمین۔ خدا کا شکر ہو۔ اس سے پہلے کہ آج کا کلام ہم سنیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم شکر گزار ہیں تقدس ماں بشپ ڈاکٹر آزاد مارشل کے، جنہوں نے لینٹ کے سیزن میں ہمارے لیے ایک کتاب مرتب کی جو ہم تک پہنچی، لینٹ 2020 کے نام سے۔ اور اب انہوں نے پچھلے سنڈے یہ اعلان کیا تھا کہ ایک کتاب تیار کی جا رہی ہے ہم سب کے لیے، اور وہ کتاب ہے عید سعود سے لے کر عید پینتیکوس تک۔ تو وہ کتاب بھی اس وقت پرنٹنگ کے مراحل میں ہے۔ جیسے ہی وہ کتاب پرنٹ ہو کر آئے گی، میرے عزیزوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کتاب جو ہے وہ میں نیشنل چرچ میں پہنچاؤں گا، اور مشتاق سے آپ وہ کتاب لے سکیں گے۔ آپ اپنا ہدیہ وہاں پر جمع کروا کر وہ کتاب اپنے لیے لے کر جا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس ساری بات کے لیے بھی ضرور دعا کریں، اور اس سارے پروسیس کو بھی، کہ جب ہم اس لاک ڈاؤن میں ہم اپنے گھروں میں ہیں، تو اس کے لیے بھی ہمیں اپنے ان سارے حفاظتی اقدامات کو فالو کرنا چاہیے میرے عزیزو، جو حکومت پاکستان کی طرف سے کی گئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم ضرور اس بات کا خیال رکھیں کہ جب ہم باہر جاتے ہیں ہم وہ سوشل ڈسٹینسنگ ضرور کریں، 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں، ماسک پہن کر جائیں، ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کریں، رش والی جگہ پر نہ جائیں، بلکہ آپ جو ہے وہ اپنے پورا خیال رکھیں۔ اور میرے عزیزوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس لیے ہے کہ جب ہم باہر سے واپس آتے ہیں، شاید ہماری امیونٹی ٹھیک ہو، لیکن ہمارے گھروں میں ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہم نے ان کی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ہم اپنے چھوٹے بچے جو ہیں ان کی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو اس لیے ہم سب نے مل جل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ خداوند اس ساری وبا کو ضرور پوری دنیا سے ختم کرے گا۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور ہم دعا مانگیں۔ برابر کے خالق اور مالک، تیرا شکر ادا کرتے ہیں لمحوں کے لیے جب ہم تیرے سامنے حاضر ہیں۔ تو جو حل مشکلات ہے پیارے خداوند، تو جو ہمارا خداوند ہے، تو جو الفا اور اومیگا ہے، پیارے خداوند ہم تیرا شکر ادا کرتے اور مل کر تیرے سامنے جھک جاتے ہیں پیارے خداوند۔ تیرے کلام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے۔ تیرا کلام جو پیارے خداوند 2 دھاری تلوار ہے، جو بند اور گودے کو جدا کر دیتا ہے، ہم تیرا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں پیارے خداوند، تیرے سچے اور زندہ کلام کے لیے جو زندگی بخشتا ہے پیارے خداوند، زندگی بخش کلام کے لیے تیرا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، اور پیارے خداوند تیرے سامنے جھک جاتے ہیں، اپنے دلوں کی کھیتی کو تیار کرتے ہیں۔ میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں پیارے خداوند، میرے ہونٹوں کو چھو اور پاک کر، اور اپنی خدمت اور جلال کے لیے استعمال کر، کیونکہ یہ سب کچھ مانگتے تیرے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ میرے عزیزوں، گزشتہ جتنے بھی دن گزرے ہیں، ان میں جن کی برتھ ڈیز تھی ان سب کو میری طرف سے، میرے خاندان کی طرف سے بہت برتھ ڈے۔ جن کی ویڈنگ اینیورسریز تھی، مسٹر فیرل ولیمس اور فیرل صاحب کے لیے اور ان کے خاندان کے لیے میں شکر ادا کرتا ہوں خدا کا، اور ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خداوند ان کو اور زیادہ برکت اور سلامتی بخشے۔ انہوں نے اپنی ویڈنگ اینیورسری منائی۔ اسی طرح سے چھوٹے بچے اگر کسی کی سالگرہ ہے تو اس کو بھی سالگرہ بہت مبارک ہو۔ ہم چاہے اس طرح کی سچویشن میں اپنے گھروں میں ہیں، لیکن ہم خوشیاں ضرور مناتے ہیں جو خدا نے ہمیں بخشی ہیں۔ زندگی کے لیے ضرور ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو ان تمام کو جن کی برتھ ڈیز تھیں، جن کی ویڈنگ اینیورسریز تھیں، میری طرف سے، نیشنل چرچ کی تمام ایگزیکٹو کمیٹی کی طرف سے، میرے خاندان کی طرف سے بہت مبارک ہوں۔ میرے عزیزوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ چیز جو ہمارے پاس بہت زیادہ بہتات میں ہو، افراد میں ہو، جب ہوتی ہے تو ہمیں شاید اس کی قدر نہیں ہوتی، لیکن جب وہ نئی چیز کوئی ہمارے پاس ہوتی تو پھر ہمیں اس کی قدر محسوس ہونی شروع ہوتی۔ یعنی اگر ہمارے پاس پیسہ وافر مقدار میں موجود ہے تو شاید ہمیں اس کی فکر نہیں، لیکن جب وہ نہیں ہوتا تب ہمیں اس کی بڑی فکر ہوتی ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح خوراک جب ہمارے پاس بہتات میں یا فراد میں ہو تو ہمیں شاید اس کی اتنی پریشانی یا تگونو نہیں ہوتی، لیکن آپ کبھی کسی بھوکے انسان سے پوچھیں کہ اس کی کیا حالت ہے،
جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں، تو تب وہ بتائے گا کہ خوراک کی کیا اہمیت ہے۔ ان دنوں میں جب ہم اس مشکل حالات میں سے گزر رہے ہیں تو میں شکر گزار ہوں آپ سب کا، نیشنل چرچ کا، ان تمام خاندانوں کا، ان تمام بہنوں اور بھائیوں کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے پریکٹیکلی یہ ثابت کیا کہ اصل خدمت جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے ایک دوسرے کے سے محبت رکھیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور ان سبوں نے اپنے دلوں کو کھولا اور انہوں نے اپنے مال کے وسیلہ سے ہیلپ کی تاکہ ہم ان لوگوں تک پہنچ سکے جن کے پاس راشن نہیں، جن کے پاس خوراک نہیں۔ میں بڑا شکر گزار ہوں نیشنل چرچ کے ان تمام بہنوں اور بھائیوں کا، نوجوانوں کا شکر گزار ہوں، بچوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنی کنٹریبیوشن دی تاکہ ہم خوراک لے کر ان تک پہنچ سکے جن کے پاس نہیں تھی۔ ہم ان تمام ٹیم کے لیے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ پوری ٹیم نے، ہماری پوری ٹیم نے جا کر سامان خریدا، اس کو لے کر آئے، لسٹ مینٹین کی، آئی ڈی کارڈز، اور اس طرح سے انہوں نے پورا ریکارڈ رکھا تاکہ ہر طرح سے انتظام کو صحیح طور پر کیا جا سکے، تاکہ راشن واقعی ہی ان خاندانوں تک پہنچ سکے جن کو اس کی ضرورت ہے۔ ان سب کے لیے بھی میں بہت بہت ان کا شکریہ ادا کرتا رہوں۔ ان سب کے لیے میں بلیسنگز مانگتا ہوں، خداوند ان سبوں کو، ان کے خاندانوں کو اپنی برکات سے مالا مال کرتا رہے۔ میرے عزیزو، آج ایسٹر کے بعد کا تیسرا اتوار ہے۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ پہلا ایسٹر تھا جو شاید ہم اپنے گھروں میں ہم نے منایا، اور اینڈرو نے مجھے کہا کہ پاپا ہم مزہ نہیں آیا آج۔ میں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہتا پاپا ہم نے نئے کپڑے نہیں پہنے، ہم باہر نہیں نکل کر جا سکے اور ہم نے سیلیبریٹ نہیں کر سکے۔ تو واقعی یہ پہلا ایسٹر ہماری زندگی میں تھا جب ہم اپنے گھروں پر موجود تھے، اپنے خاندانوں میں تھے، لیکن ہم اس طرح سے رفاقت نہیں کر سکے جیسے ہم چرچ میں جاتے ہیں، ہم سن رائز سروس صبح صبح کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم ناشتے کی رفاقت میں ایک دوسرے کے ساتھ شامل شاید ہم نہیں ہو سکے۔ لیکن ہم پھر بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے خداوند کی عید قیامت کو مل کر منایا، ہم نے اپنے گھروں میں منایا اس کو اور اس کے نام کو جلال دیا، ہم اپنے خاندانوں میں اپنے بچوں کے ساتھ مل کر اس عید کو منایا۔ اس کے لیے بھی ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے خداوند کی عید قیامت کو منایا، یعنی وہ دن جس دن ہمارا منجی، ہمارا خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا۔ ہم اس بات کے لیے شکر ادا کرتے ہیں۔ اور میرے ایک کولیگ نے مجھے فون کیا، ان کی سسٹر کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور میں ان سے یہی بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم نے کہاں پر جانا ہے، کیونکہ ہمارا خداوند پہلے سے وہاں پر موجود ہے، اور ہم ظاہر ہے ہم سے جب کوئی ہمارا عزیز جدا ہو جاتا ہے وقتی طور پر ہم اس دکھ اور کرب میں سے گزرتے ہیں، لیکن خداوند ہمیں تسلی اور اطمینان دیتا ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس دنیا کے بعد ہم نے کہاں پر جانا ہے، ہم نے خداوند کی حضوری میں جانا ہے، ہم نے خداوند کے پاس جانا ہے، جہاں پر خداوند ہمارے آنسوؤں کو پوچھ دیتا ہے، جہاں پر رونا اور دانت پیسنا نہیں ہے، بلکہ ہم ابدی زندگی میں خدا کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد خداوند یسوع مسیح 40 روز تک اپنے شاگردوں کو، بہت سارے لوگوں کو نظر آتے رہے، اور ہم آئندہ ان آنے والے ایام میں اسی بات پر غور کریں گے کہ خداوند یسوع مسیح جی اٹھنے کے بعد بہت سارے لوگوں پر ظاہر ہوئے۔ سب سے پہلے خواتین پر، جنہوں نے خوشخبری کی منادی لی اور جا کر اپنے دوسرے جو بھائی ہیں ان کو جا کر یہ بتایا کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور اس کے بعد شاگردوں پر ظاہر ہوئے خداوند، اور پھر بہت سارے لوگوں پر، اور پھر اماوس کی راہ پر جو 2 لوگ جا رہے تھے خداوند ان پر بھی ظاہر ہوا، اور پورا عہد عتیق میں سے وہ سارے حوالے ان کو یاد دلائے، اور پھر ان کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا خداوند اپنے جی اٹھنے کا، ان سے بات چیت کی، اور پھر وہاں سے وہ جدا ہو گئے۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں ان ساری واقعات کے لیے کہ خداوند جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا۔ آج کا حوالہ جو آپ کے سامنے پڑھا گیا اعمال کی کتاب میں سے 2 باب، اس کی 36ویں آیت سے لے کر اس کی 47ویں آیت تک، میرے عزیزو، یہ ہے حقیقت میں کلیسیا کی زندگی، کہ وہ ایک کلیسیا جو ایک عام کلیسیا تھی۔ خداوند یسوع مسیح بھی ایک عام گھرانے میں پیدا ہوئے، ایک عام سی جگہ پر پیدا ہوئے،
اور سب کی نجات کا بندوبست کر دیا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی وہ عام لوگ تھے جو بالا خانہ پر جمع تھے، خداوند کے وعدے کے مطابق ٹھہرے رہے، لیکن جیسے ہی ان کو روح القدس ملا تو ہم پطرس کا یہ وہ واعظ جب ہم دوسرے باب کو پڑھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر اس نے واعظ کیا، بڑے زور و جوش کے ساتھ واعظ کیا، خدا کا کلام لوگوں تک پہنچایا، خدا یسوع مسیح کے بارے میں بتایا، تو یہاں پر لکھا ہے کہ ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا، بھائیو ہم کیا کریں؟ جب خدا کا کلام میرے عزیزو سنایا جاتا ہے تو واقعی وہ خدا کا کلام ہمارے دلوں پر چوٹ کرتا ہے، اور پھر حقیقی طور پر جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو نہیں قبول کیا وہ یہاں تک پہنچتے ہیں کہ ہم کیا کریں کہ ہم نجات حاصل کر سکیں۔ اور پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس سے نام میں پاؤ گے۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم سب نے توبہ کی ہے، ہم سب جو ہے ہم نے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے خداوند یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لیا ہے، اور ہم سب جو ہے ہمیں سبوں کو خداوند اپنا پاک روح عنایت کرتا ہے تاکہ ہم اس پاک روح کے وسیلہ سے خداوند کے نام کو جلال دے سکیں، اس میں بڑھ سکیں، اس میں ترقی کر سکیں۔ اور اس وقت جب پطرس نے واعظ کیا وہاں پر لکھا ہے کہ 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے، 3000 کے قریب ان میں مل گئے۔ کلیسیا بڑھتی گئی، کلیسیا ترقی کرتی گئی، اور جیسے جیسے خداوند کو قبول کرتے جاتے تھے لوگ، ویسے ویسے وہ خدا کی کلیسیا میں شامل ہوتے جاتے تھے۔ میرے عزیزو، یہ وہ سارے لوگ تھے جو عید پینتیکوس منانے کے لیے وہاں پر آئے تھے، اور وہاں پر وہ سب اکٹھے تھے، بہت ملکوں سے آئے تھے، یہاں پر اکٹھے تھے۔ لیکن خداوند دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے دعا کی تو خداوند نے اپنا پاک روح بھیج کر اس نئی کلیسیا کا جنم اس وقت وہاں پر ہوتا ہے، اور پھر یہ وہ لوگ تھے جو وہاں سے یروشلم سے نکل کر پوری دنیا تک چلے گئے، اور اس پیغام کو، اس نجات بخش پیغام کو اور تبدیل شدہ زندگیوں کو لے کر وہ پوری دنیا میں پھیل گئے۔ اور یہ وہ کیسی کلیسیا تھی؟ عام سی کلیسیا تھی، عام سے لوگ تھے، لیکن یہ کیا کرتے تھے؟ یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہتے تھے۔ یعنی سب سے پہلی بات یہ کہ یہ تعلیم پاتے تھے، دوسری بات یہ رفاقت رکھتے تھے، روٹی توڑنے اور پھر دعا کرنے میں مشغول رہتے تھے۔ جتنی دیر رسول ان میں رہے وہاں پر وہ ان میں خدا کے کلام کو سکھاتے رہے، یہ کلیسیا ترقی کرتی رہی، اور جب رسول وہاں سے چلے گئے، دوسری جگہوں پر چلے گئے، تب بھی یہ کلیسیا ترقی کرتی گئی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ ایک ایسی کلیسیا تھی جو آپس میں رفاقت رکھتی تھی، جو آپس میں محبت رکھتے تھے، جو ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے میں مشغول رہتے تھے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے، اور ایک دوسرے کی ضرورتوں کو بھی پورا کرتے تھے۔ اور وہاں پر یہ لکھا ہے کہ وہ سب کچھ اپنا بیچ کر رسولوں کے پاس لے آئے تاکہ ایک دوسرے کی مدد کر سکیں۔ ہم یہ جب خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں تو یہ صرف یہاں پر یہیں پر ہمیں ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے اپنی چیزیں بیچ کر لا کر مدد کی۔ کیوں؟ کیونکہ پوری دنیا سے لوگ وہاں پر یروشلم میں آئے ہوئے تھے، وہ ایک دوسرے کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے، ان کی ضرورتیں تھیں جن کو پورا کرنا تھا، اور پھر وہاں سے وہ پوری دنیا میں چلے گئے۔ خدا کا کلام اسی طرح سے پھیلتا گیا، خدا کے کلام کی یہ خوشخبری پوری دنیا تک پہنچی، اور میرے عزیزو ہم تک بھی پہنچی۔ یہی خوشخبری کا کلام ہم تک پہنچا، ہم تک بھی یہ بات پہنچی کہ ہمارا منجی، ہمارا خداوند یسوع مسیح، جس نے صلیب پر اپنی جان دے کر ہمیں بچا لیا ہے، اور ہم شکر ادا کرتے ہیں اس بات کا۔ یہ ایک بڑی بات ہے، یہ ایک ہمارا ایمان ہے، یہ ہماری گواہی ہے جو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت میں مضبوط ہونا ہے، ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی ہے ہم نے۔ آج شاید ہم لاک ڈاؤن کی وجہ سے رفاقت کو تو ضرور ہم مس کرتے ہیں، لیکن میرے عزیزو تعلیم ضرور پانے میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ آج میں جب دیکھتا ہوں فیس بک آن کریں،
آپ کوئی بھی میڈیا کا آن کریں، واٹس ایپ پہ آج خدا کا کلام بہت دور دور تک پھیلتا جا رہا ہے۔ آج خدا کا کلام 24 گھنٹے اویلیبل ہے، 24 آورز اویلیبل ہے، لوگ اس کو سنتے ہیں، لوگ تعلیم پانے میں مشغول ہیں۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں عزیزو کہ ہمارا ایمان ٹھیک ہے، ہم نے جو تعلیم پائی وہ ٹھیک ہے، لیکن شاید ہمارے اعمال اس طرح سے نہیں ہیں کہ جس طرح سے ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں، ہم سن لیتے ہیں، لیکن وہ کلام ہماری زندگی میں ویسا نہیں ہے۔ شاید ہمارا ایمان اتنا زیادہ مضبوط نہیں ہے، ہماری زندگیوں سے خدا کا کلام نہیں نظر آ رہا کہ ہم نے چلنا ہے۔ ابھی تک میرے عزیزو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کووڈ-19 کی وجہ سے، کرونا وائرس کی وجہ سے جو حالات ہو چکے ہیں، ابھی تک پاکستان میں، پورے پاکستان میں ایک کال نہیں دی گئی۔ لیکن اس میڈیا کے وسیلہ سے تقدس مآب بشپ ڈاکٹر آزاد مارشل کی طرف سے یہ کال دی گئی ہے کہ 21 مئی سے لے کر 31 مئی تک جو 10 دن ہیں، یعنی عید سعود سے لے کر عید پینتیکوس تک، یہ سب مسیحیوں سے درخواست ہے کہ وہ دعا اور روزے میں ٹھہریں تاکہ اس مشکل حالات سے خداوند ہمیں چھڑائے، اس وبا کو لے جائے خداوند اور غرق کر دے اور ختم کر دے، تاکہ ہم اپنی رفاقت میں واپس پھر سے بحال ہو سکیں۔ لیکن میرے عزیزو، خدا نے ہمیں اس وقت یہ موقع بخشا ہے کہ اس وقت ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ ہم غور کریں کہ خدا نے ہمارے گرجا گھر کو، ہماری کلیسیا کو کیوں بند کر دیا، کیوں ہمیں گھر میں لا کر بٹھا دیا۔ غور کریں ذرا اس بات پہ، اس لیے کہ خدا ہمیں تیار کرنا چاہتا ہے۔ ہم زندگی کی باغ دوڑ میں اتنی تیزی سے بھاگے جا رہے تھے کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں تھا، لیکن اب ہمارے پاس وقت ہے خدا کے کلام کو پڑھنے کا، خدا کے کلام سے سیکھنے کا۔ اور مجھے پتہ ہے کہ آپ سبوں میں سے بہت سارے بہن بھائی جو ہیں وہ اس وقت دعا میں بھی وقت گزارتے ہیں، خدا کے کلام کو پڑھنے میں بھی وقت گزارتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر آپ اپنے بچوں سے بھی خدا کے کلام کو شیئر کرتے ہیں۔ شاید اس چیز کا ہمیں وقت نہیں ملتا تھا کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزار سکیں۔ اس کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن خدا ہمیں تیار کر رہا ہے اس بڑے کام کے لیے کہ جب ہم خداوند اس سے ہمیں نجات دے گا، اس وبا سے، ہم واپس میرے عزیزو جب گھروں سے باہر نکل کر واپس جب کلیسیا میں، واپس جب چرچ میں آئیں گے، تو تب ہماری رسپانسبلٹیز کیا ہوگی، تب ہماری زندگی کس طرح کی ہوگی کہ کیا ہم واپس اسی طرح کی زندگی میں لوٹ جائیں گے جہاں بھاگم بھاگ ہوگی، جہاں ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا، جہاں پھر سے ہم شاید خدا کے کلام کو جو ہماری اچھی عادت بنی ہے پڑھنے کی، پھر اس کو چھوڑ دیں گے۔ نہیں، خداوند چاہتا ہے کہ ہم اپنی اس عادت میں قائم رہیں، آگے بڑھتے جائیں اور اسی میں ترقی حاصل کرتے جائیں، اسی طرح سے جس طرح سے ابتدائی کلیسیا رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں، روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہتی تھی۔ اور ہم تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا خدا جو ہمیں برکت بخشتا ہے، جو ہمیں سنبھالتا ہے، جو اپنی ساری برکات سے ہمیں مالا مال کرتا ہے۔ اور جیسے مسز کرن نے آپ کے سامنے صفنیہ کے صحیفے میں سے پڑھا، میں اس کو دوبارہ ان الفاظ کو پڑھنا چاہتا ہوں میرے عزیزو، جو میرے لیے تقویت کا باعث ہے اور آپ سب کے لیے بھی تقویت کا باعث ہے، کیونکہ یہ خدا کا کلام، اور اس میں یہ لکھا ہے، خداوند تیرا خدا جو تجھ میں ہے قادر ہے، وہی بچائے گا۔ پھر سے پڑھنا چاہتا ہوں، خداوند تیرا خدا جو تجھ میں ہے قادر ہے، وہی بچا لے گا، وہ تیرے سبب سے شادمان ہو کر خوشی کرے گا، وہ اپنی محبت میں مسرور رہے گا، وہ گاتے ہوئے تیرے لیے شادمانی کرے گا۔ واٹ اے پریولیج! ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ ہمارا خدا ہمارے لیے گاتا ہے۔ یہاں پر وہ یہ کہتا ہے کہ وہ اپنی محبت میں مسرور رہے گا، وہی بچا لے گا، وہی ہمیں خوشی عطا کرے گا۔ ہم سے ہماری خوشیاں کوئی نہیں چھین سکتا، ہم سے جو خدا نے ہمیں برکتیں دی ہیں وہ کوئی نہیں چھین سکتا، کیونکہ خدا نے ہمیں زندگی بخشی، خدا نے ہی ہمیں یہ زندگی دی ہے، اور اسی زندگی کو چاہتا ہے کہ ہم اس کے جلال کے لیے استعمال کریں، اپنی زندگی کو اس کے جلال کے لیے استعمال کریں۔ گھبرائیں نہیں، خوف نہ کھائیں، کرونا کو جلال نہیں دینا، ہم نے خداوند یسوع مسیح کے نام کو جلال دینا ہے۔ اس لیے آج کے بعد کرونا کا ذکر نہیں کرنا،
جہاں بھی کوئی بات چیت ہو، فون پہ بھی بات کریں تو خداوند کے نام کی بات کریں، تسلی اور اطمینان کی بات کریں، حوصلے کی بات کریں، ایک دوسرے کو حوصلہ دیں. کیونکہ اگر ہم تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو میرے عزیزو وہاں پر بھی اسی طرح کی بہت بڑی بڑی آفات آئیں، لیکن کدھر گئیں وہ ساری آفات؟ خدا نے وہ سب ختم کر دی. خداوند اس آفت کو بھی ختم کرے گا، کیونکہ خداوند ہے جو ہمیشہ رہے گا. خدا کے وعدے سچے ہیں. خداوند کے وعدوں کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. خداوند ہمیں تیار کر رہا ہے اپنی دوسری آمد کے لیے. خداوند ہمیں لینے کے لیے آنے والا ہے. خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو کلی طور پر خداوند کو دے دیں. ہم اپنا دھیان، اپنی توجہ خداوند کی طرف لگا لیں اور خداوند کے ساتھ جڑ جائیں. اپنی آنکھیں آسمان کی طرف لگا لیں، کیونکہ ہمارا خداوند آنے والا ہے، اور جب وہ آئے گا وہ جلال کے ساتھ آئے گا اور ہم سبوں کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا. وہاں نہ رونا ہوگا، نہ دانت پیسنا ہوگا، کیونکہ خداوند کے ساتھ ابدی زندگی میں، ابدی خوشی میں ہم شامل ہو جائیں گے. ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اس بڑے پریولیج کے لیے، اس سچے زندہ کلام کے لیے جو سچائی کا کلام ہے. جتنی دفعہ خدا کے کلام کو ہم پڑھتے ہیں ہم برکت حاصل کرتے ہیں، ہم حوصلہ پاتے ہیں، ہم امید پاتے ہیں. اس لیے ہم میڈیا پر جو سارا وقت ٹی وی لگا کر پریشانی کی حالت میں رہتے ہیں، میرے عزیزوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے کلام کو، یہ اس میڈیا کو استعمال کریں، اس کو پڑھیں، کیونکہ جتنی دفعہ خدا کے کلام کو ہم پڑھتے ہیں خداوند ہمیں برکت دیتا ہے، خداوند ہمیں تسلی دیتا ہے. خدا کے کلام سے ہمیں ایک تقویت ملتی ہے، ہمیں مشکلات اور مصیبتوں کے ساتھ لڑنے کے لیے طاقت ملتی ہے، کیونکہ خدا اپنی برکت کو ہماری زندگیوں میں نچھاور کرتا ہے. ہم خدا کے لیے شکر ادا کرتے ہیں. میں آپ سبوں کے لیے بھی شکر گزار ہوں اور آپ سب کے لیے خداوند کی برکت چاہتا ہوں. خداوند اس مشکل وقت کو جلد دور کرے گا، اور جیسے ابتدائی کلیسیا آپس میں رفاقت رکھتی تھی، ہم بھی اپنی رفاقت میں اسی طرح آگے بڑھتے جائیں گے، آگے بڑھتے جائیں گے اور اس کے نام کو جلال دیں گے. کرونا یا اس طرح کی وبا سے ڈرنا نہیں، بلکہ ہم لڑیں گے، ہم آگے بڑھیں گے اور خداوند کے نام کو جلال دیں گے. کیونکہ کرونا بڑا نہیں، ہمارا خداوند بڑا ہے. ہمارا خداوند جو ان ساری چیزوں پر قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. خداوند آپ کو سلامتی بخشے، آپ کے خاندانوں کے ساتھ ہو. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور خاموشی میں اپنا وقت گزاریں اور خدا کا شکر ادا کریں سچے زندہ کلام کے لیے، کہ جس کو جب بھی ہم پڑھتے ہیں خداوند ہماری رہنمائی کرتا ہے، خداوند ہمیں حوصلہ بخشتا ہے، خداوند ہمیں برکت بخشتا ہے. دعا مانگیں. پیرور کے خالق اور مالک تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے سچے زندہ کلام کے لیے. اس کلام کو پیارا خداوند جس کا بیج بویا گیا، وہ زندگیاں جہاں تک یہ تیرا کلام پیارا خداوند پہنچا، ان زندگیوں کے لیے میں تیری برکت چاہتا ہوں پیارا خداوند. ایک ایک زندگی کو چھو کر اپنی برکات کے لیے مالا مال کر دے پیارا خداوند. یہ زندگیاں تیری ہیں اور اپنا لہو بہا کر پیارا خداوند تو نے ان زندگیوں کو خرید لیا، اور پیارا خداوند ایک ایک زندگی کو تو تیار کر اس بات کے لیے کہ وہ پاک رفاقت میں قائم رہے، دعا میں مشغول رہیں، اور پیارے خداوند اپنی زندگیوں سے ہمیشہ تیرے نام کو جلال دیتے رہیں. تیرا کلام ہماری زندگیوں میں برکت پاتا جائے پیارے خداوند، اور ہماری زندگیاں تبدیل ہوتی جائیں اور تجھ میں بڑھتی جائیں اور تجھ میں ترقی کرتی جائیں پیارے خداوند. تیرا شکر ہو پیارے خداوند کہ تو نے ان زندگیوں کو یہ ایمان کی طاقت بخشی ہے پیارے خداوند. نیشنل چرچ کی ان تمام زندگیوں کے لیے تیرا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں پیارے خداوند. اس وقت جتنے سر تیرے سامنے سرنگو ہیں، ایک ایک کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں پیارے خداوند. تو اپنی تسلی اور اطمینان سے پیارے خداوند بھر دے، ہمت اور طاقت بخش دے پیارے خداوند، دلیری بخش دے، تاکہ پیارے خداوند تجھ میں بڑھ سکیں، ترقی کر سکیں. ایک ایک زندگی کو چھو کر اپنی برکات سے مالا مال کر اور کسی چیز کی کمی نہ آنے دے. میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں آج اس سارے وقت کے لیے جو ہم نے پیارے خداوند اس ٹیکنالوجی کے وسیلے سے اکٹھے گزارا. اس کے شروع سے آخر تک تو ہمارا ہادی اور رہنما رہا پیارے خداوند. تیرا شکر ادا کرتا ہوں اور تیری برکت چاہتا ہوں پیارے خداوند. تیری سلامتی چاہتا ہوں کہ اس ساری عبادت کے وسیلہ سے پیارے خداوند تیرا یسوع نام جلال پائے پیارے خداوند، اور تو ہماری زندگیوں سے جلال پاتا رہے.
کیونکہ یہ سب کچھ مانگتے تیرے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ آئیے ہم خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شامل ہوں اور سب مل کر کہیں، آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصوروں میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ اور میرے عزیزو جو آپ سب مجھے دیکھ رہے ہیں، آئیے ہم سب مل کر فضل کے کلمات میں شامل ہوں، ہم سب مل کر کہیں، اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک ہم سبوں کے ساتھ اور کل دنیا کے ایمانداروں کے ساتھ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہوتی رہے، خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام میں، آمین۔ تھینک یو ویری مچ آن لائن سروس میں جوائن کرنے کے لیے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آج کا دن ہم سب کے لیے خوشیوں بھرا ہو، تسلی بھرا ہو، آپ سبوں کو خداوند بہت اپنی تمام تر برکات سے مالا مال کرتا رہے۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔